अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, तहरीक अदम एतमाद वफाक में है, पंजाब में आनिया जानिया हैं हमजा और परवेज़ राही की, और खान साहब का बिलकना, रोना, धमकियाँ देना, चीखना, चिल्लाना और फिर खौफनाक बात कहना। भी रॉयटर ने खबर दी है अपने फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट के हवाले से कि खान साहब ने कहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस पास हो भी गया तो मैं उसे नहीं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि वो फॉरेन इंटरफेरेंस के साथ ये काम हो रहा है और मुझे पता है क्या करना है। फिर आपने सुन लिया होगा कि नई आइन की नई कानूनी मुँह शगाफियाँ निकाली जा रही हैं कि क्लॉज 94 के तहत इजलास बुलाकर 1 महीने के लिए एडजॉर्न किया जा सकता है। सदर अगर वो नो कॉन्फिडेंस से हार भी जाते हैं तो सदर उनसे कंटिन्यूशन के लिए कह सकता है। मुख्तलिफ़ तावीरात पेश की जा रही हैं और लोग हैरान हैं, परेशान हैं खान साहब की हरकतों पर। और फिर खान साहब ने अभी जो अपने उनके साथ जो रह गए 140, उसमें से भी अपोजिशन के कुछ ज़राए कहते हैं कि कल 10 उनमें से भी शो नहीं होंगे, 10 से 15 या 20। बहरहाल उन्होंने शाइया, उन्हें रिसेप्शन दिया खान साहब ने, और वहाँ जिस तरह उन्होंने तकरीबन रोने वाले अंदाज में कि मेरे साथ मेरा साथ छोड़ गए, अच्छाई बुराई वही, कानून इंसाफ के रोने जो उनके दौर में कभी नहीं रहा। और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि चले गए, कि जब ये मिलने आते थे तो मुझे 2 डिस्प्लिन लेना पड़ती थी, मेरे सर में दर्द हो जाता था कि ये मांगते थे ये दे दो हमें, वो दे दो। खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह जैसे तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद कहा था कि खुदा का शुक्र है, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की, मेरी इनसे अब जान छूटेगी, और मैंने शुक्राने के 2 नफल भी अदा किए। और फिर उसे फॉरेन इंटरफेरेंस करार दे दिया। अब ये कह रहे मैं मानूंगा ही नहीं, कानून की नई मुँह शगाफियाँ कर रहे हैं। जो फ़ौज इन्हें कंधे पे बिठा के लाई थी, अब उस फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए जा रहे हैं। लाहौर में जुलूस निकाला है और पीटीआई के वर्कर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। मगर मेरे नज़दीक इससे भी कहीं ज़्यादा 2-3 अहम वाक़यात हैं। वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कल क्या होगा। और जो पंजाब में खान साहब ने तुरुप का पत्ता अपनी तरफ से खेला है कि सेम डे वोटिंग रखी है कॉन्फिडेंस की नए अपने चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही के लिए, और साथ में हमजा आ गए हैं, और हमजा के साथ जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप दोनों आ गए हैं, मतलब 34 वोट यहाँ आ गए हैं। छीना ग्रुप के 10 वोट उधर चले गए, और अपोजिशन का दावा है कि छोटे छोटे 3-3, 4-4 के भी, मतलब आपको याद होगा इन्हीं प्रोग्राम बताया गया कि पीटीआई पत्तों की, ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इन 2 चीफ मिनिस्टरों में से कोई भी जीते, पंजाब के अवाम की हार होगी। ये वक्त आ गया है कि हमजा उस 10.5 करोड़ या 11 करोड़ पाकिस्तान पंजाब के अवाम का चीफ मिनिस्टर होगा, जहां लाखों सैकड़ों लोग हाईली एजुकेटेड, तजर्बेकार, ज़माना साज, बाकिरदार लोग हैं। वहाँ हमजा शरीफ, काश जो लोग उसे जानते हैं, जो लोग मिले हैं, मैं ज़ातियात पे नहीं आऊँगा कि ऐसे घनावने लोग हमारी तारीख़ में कम ही होंगे। और हुक्मरान अशराफिया में, ख़ासकर पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया में ऐसे ही बेटे और बच्चे पैदा होते हैं। मगर डायनेस्टी है, लोगों का शऊर जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। याद रखिएगा कि कल जो जीतेगा, पंजाब के अवाम हारेंगे, पाकिस्तान हारेगा। कि परवेज़ इलाही, पता नहीं क्यों दिल कहता है कि अगर परवेज़ इलाही कहीं जीत भी जाएं तो वो फिर नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि परवेज़ इलाही काश जीत जाएं और वो कंटिन्यू करें कि कोई अखलाकियात तो हैं, कोई रिवायात तो हैं, करप्शन तो सब ने ही की है, उसका क्या जिक्र करना। तो बहरहाल खान साहब ये कहते हैं कि वो मानेंगे नहीं। मैं जो अहम बातें हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। एक तो आपको मंजर पे नज़र आ रहा है कि खलील ज़ल्मे जो स्पेशल कॉन्वॉय हुआ करते थे अफ़गानिस्तान में अमेरिका के, वो बज़ाहिर प्राइवेट टूर पे पहुँचे हुए हैं, आर्मी चीफ के साथ बैठे हैं, आर्मी हिरार्की के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान। बज़ाहिर तो यही बता रहे हैं ना, मगर इससे वेरी सिग्निफिकेंट कि जब तहरीक अदम एतमाद है
اور خان صاحب کھل کے اب امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں، امریکہ کا نام لے رہے ہیں، وہاں پر آرمی کے ساتھ ہمارے خلیل زلمیزاد بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Similarly, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia, and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there has been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed, millions made refugees, and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. Pakistan has also dispatched humanitarian assistance to Ukraine through special flights of Pakistan Air Force and will continue to do so. The continuation or دیکھیے آپ نے expansion کہ ہمارے آرمی چیف ایک اپنی آرمی کی کور میں کہیں یا سیکیورٹی ڈائلاگ ہو رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاک یو ایس ریلیشن بہت عزیز ہیں، چائنا سے ریلیشن، سی پیک، پھر یہاں تک کہ ساؤتھ ایشیا سے بھی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا مطلب انڈیا سے بھی ہمیں تعلقات بہت عزیز ہیں، کہ ہماری پراسپیرٹی، ترقی، خوشحالی، سب ان سب سے جڑا ہے، جاپان، سب کے نام لیے انہوں نے۔ تو یہ ایک کھلا واضح میسیج ہے کہ پاکستان آرمی کہاں کھڑی ہے، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کتنے اہم ہیں کہ میں نے آپ کو بہت بار بتایا ہے، چیف نے وہی کہا ہے کہ ہماری بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، امریکہ سے زر مبادلہ جاتا ہے، ہمارا آرمی ملٹری ایکوپمنٹ، مطلب جتنی بھی ہماری میجر چیزیں وہ امریکہ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ اور میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کلائنٹ اسٹیٹ ہیں، اور کلائنٹ اسٹیٹ اپنے ابا کے بجائے سے خاص صاحب ابا کے بغیر سروائیو نہیں کر سکے نا، نکاح سروائیو نہیں کر سکا۔ تو ایک تو یہ دو چیزیں، جو تیسری اہم ترین بات ہے میرے پاس جسے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کل ایک بہت ہائی لیول ڈپلومیٹ پاکستانی سے میری بات ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں نے کہا پوری ایمانداری سے بتانا، یہ خط، یہ وائر جو ڈپلومیٹک وائر کہلاتی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ پوچھتے ہو؟ میں نے کہا یقیناً سچ ہی پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا میرا نام نہیں آئے گا کسی بھی حال میں، کہنے کہ کم از کم ابھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا ہاں بالکل نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو تم جانے والے سفیر اسد مجید کو خود اچھی طریقے سے یہاں دیکھ چکے ہو کہ وہ کیا تھے۔ میں نے کہا میں نے تو اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں۔ تو کہنے کہ اس کی ذہنیت سب کو پتہ تھی، وہ خوش آمدی، اسٹیبلشمنٹ لوگ کو ایسے ہی لوگ بہت پسند ہیں نا، پھر جو سیاسی حکمران اس کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے، ورنہ ایسے لوگ ترقی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ اس پہ اس نے پہلے ایک دو واقعات سنائے، مجھے وہ یاد آئے۔ طارق فاطمی نواز شریف کے دانشور کہلاتے تھے، میں خود بھی ملا تو حیران رہ گیا۔ خوش آمد کے مطلب اگر بیربل اس دور میں پیدا ہوتا تو وہ طارق فاطمی تھا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے میرے ذہن میں نام ہیں، جانے دیجئے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو محترم تھے، یہ طارق فاطمی کے ایک اعلیٰ ترین شیپ تھی اسد مجید۔ یہ آپ کو بڑا چول نظر آتا تھا، مگر چول نہیں تھا، یہ اپنے کام نکالنے کے لیے اپنی جو ہماری پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی نفسیات اسے خوب سمجھتا تھا۔ کہ اصل واقعہ یہ ہے
کہ ایک پرائیویٹ کھانے پہ ڈپلومیٹ جمع ہوتے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں ساتھ، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں یقیناً جب لوگ بیٹھتے ہیں جس فیلڈ کے شعبے کے اور جس اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. تو ایک امریکن ڈپلومیٹ نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یقیناً تعلق رکھتا تھا، گفتگو ہو رہی تھی پاکستان پہ، عمران خان پہ، تو اس نے کہا اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہم لوگوں کا، لگتا نہیں ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس موقع پہ کہا گیا جب وہ امریکن کچھ پاکستانی ورکنگ گروپ بٹوین پاکستان اور امریکہ کام کر رہے تھے کہ جی بائیڈن ٹیلی فون کر لیں، اور وعدے بھی ہونے لگے تھے. یہاں کے امریکن سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں خان صاحب سے بات تو کرنی پڑے گی، پولیٹیکل فیس ہے پاکستان کا، اور چائنا کا اثر کم کرنے کے لیے تو خاص بائیڈن نے بھی کیا تھا تو آپ بھی کر رہے ہیں. تو بائیڈن تقریباً کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت بار بتایا بھی کہ بالکل وعدے بھی ہو گئے تھے، مگر خان صاحب کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. اب انگلی گفتگو کے درمیان میں کوئی خاص بات کہہ دیتے ہیں، کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں، کسی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ باتیں ہو رہی تھیں وہاں ڈپلومیٹس کی اور ان سب کی، یہ بیٹھے تھے پاکستان ایمبیسی کے لوگ جس میں امبیسڈر یقیناً شامل تھے اسد مجید. تو انہوں نے کہا کہ یہ تحریک اعتماد آ گئی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو بات ختم ہو جائے گی، نارملٹی آ جائے گی، خان صاحب کے ساتھ کام کرنا مشکل. کہنے ٹوٹل اتنی بات تھی، اٹ واز کمپلیٹلی پرائیویٹ، it was completely personal based opinion and nothing to do American officials. اسٹیج کے اوپر کہ امریکن آفیشیل اسٹیج پہ یا لیول کے اوپر اس گفتگو کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس نے محترم نے اسے ایک سمری بنایا اور اسے اپنی کارکردگی دکھا کے ٹھوک دیا. اچھا بھائی صاحب خود بھی گلٹی تھے کیونکہ کھل کر بائیڈن کے الیکشن میں اپوز کر رہے تھے، امریکن پاکستانیوں کو مشورے دے رہے تھے. تو دیکھیں جب ہماری ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے تو یہاں کی ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہوتا، یا یہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. جو ڈیموکریٹ بھی، اچھا پاکستانی امریکن اکثریت میں 95% مور دین ڈیموکریٹ ہیں، اور یہ ڈیموکریٹ کے خلاف کام کر رہے تھے. تو ہمارے ہی لوگوں میں سے، اچھا پھر یہ میں بہت پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے 2-3 جو بڑے پاکستانی امریکن جو لابیسٹ کے طور پر آلموسٹ کام کرتے ہیں، جو پاکستان سے تمغے لے چکے ہیں، جو پاکستان کی آنیاں جانیوں میں ہر وقت شامل ہیں، وہ اس سفیر کو پسند نہیں کرتے. میں آپ کو پورے یقین ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ویری ان دا بگننگ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 2.5 years ago اور مے بی 3 years ago، مجھے یاد نہیں ہے، ایک نامور امریکن پاکستانی نے مجھ سے کہا کہ اس سے زیادہ بلو ایوریج آدمی ہمارے یہاں کبھی نہیں آیا. پھر اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک کانگریس وومن نے کس طرح اس آدمی کو بھری محفل میں جھڑکا. تو مجھے اور درجنوں واقعات پتہ ہے. تو ان کا کہ یہ ٹوٹل کارستانی تھی، اور خان صاحب 7 مارچ کو ملا تھا، مگر کب استعمال کیا؟ 20-25 روز کے بعد جا کر، 20 روز کے بعد تقریباً. اور نان ایشو تھا یہ بالکل. پاکستانی میڈیا کی میچورٹی بھی سب کو پتہ ہے، جیسے امریکن پاکستانی میڈیا پاکستانی امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی میچورٹی، اسی طرح ہمارے پاکستان میں میڈیا کی میچورٹی. اسے ایشو بنا دیا، خان صاحب کو فائدہ پہنچا دیا گیا. اب خان صاحب گفتگو کیا کر رہے ہیں ذرا نوٹ کریں. وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ نفل پڑھوں گا، 2 شکرانے کے نفل پڑھے، اب رو رہے ہیں کہ اچھا ہوا چلے گئے، جان چھٹ گئی، اور مجھے ڈسپلن کھانا پڑتی تھی جب یہ ملنے آتے تھے. اس طرح کی باتیں کوئی کرتا ہے؟ 140 لوگ رہ گئے ہیں، کہتے ہیں کل، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جو ایک اہم ترین بات ہے جو مجھے اس ڈپلومیٹ نے کل بتائی، خان صاحب پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا چھوڑیں بھولیں آئے اب خان صاحب کو، خان صاحب از ڈن گان. تو میں نے کہا خان صاحب کس طرح سے بعد میں کیا بیہیو کریں گے؟ کہنے کچھ بیہیو نہیں کر سکتے. وہ جتنا شور مچاتے ہیں سب کے سامنے، پھر کس طرح سے تلے ڈالتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں. کہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ہوگا یہ کہ جس طرح وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان آرمی کو ان سے بہت ڈر لگنے لگا ہے، تو انہیں مختلف مقدمات میں ڈسکوالیفائڈ کیا جائے گا تاحیات. فارن فنڈنگ کیس تو ابھی تک روکا ہوا تھا نا، اور درجنوں مقدمے بنی گالا سے لے کر پتہ نہیں نئے کرپشن کے آئے گے، کہیں گے انہیں سروائیو نہیں کرنے دیا جائے گا.
خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ نہیں ہوں گی. مجھے نہیں پتا کیسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر جو مجھے بتا رہے تھے مجھے پتا ہے وہ کہاں سے بول رہے. تو یہ سارے معاملات اس طرح سے دیکھیں. دوسرے شہباز میں نے حمزہ کا تو دیکھ کے بتا دیا. آپ یقین رکھیں پنجابیوں کو اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں بزدار نے بھی بڑی کرپشن کی ہے اور کہتے ہیں کہ خان صاحب ڈرے ہوئے اسی لیے ہیں کہ بنی گالہ تک سب کچھ جاتا ہے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. وہ سب چیزیں دیکھیں دشمنی تو ہے نا اب سیاسی. جیسے آخری دن تک بغاوت کے مقدمے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخری وقت تک آئینی اقدام کو ٹالا جا رہا ہے، آخری وقت تک گرفتاریوں کی کوشش کی جا رہی ہے، نیب میں عدالتوں میں مقدمات لگائے جا رہے ہیں، ضمانت منسوخی کے مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں، درخواستیں دی جا رہی ہیں. تو آنے والے انہیں چھوڑیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو انٹیریئر منسٹر ہوگا وہ رانا ثناء اللہ ہوگا. اندازہ ہے آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے رانا ثناء اللہ کیا چیز ہے؟ انتقام کا دہکتا ہوا انگارہ ہے وہ. پھر جو ہوگا جھوٹا سچا سب شروع ہوگا نا. تو یہ ڈر ایسے ہی نہیں ہے. پھر حمزہ جسے خود بھی جیل میں رکھا گیا ہے، حمزہ کے لیے بس اتنا بتا دوں، میری کسی کو فون کیا جو ریلیٹ کرتے تھے اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب سے. وہ کہا یار دیکھیں یہ لوگوں کو فون کر رہا ہے کہ جی آپ اپنا مکان بیچ دیں، آپ کی پرائس مارکیٹ ویلیو ہے، مجھے اس مکان کی ضرورت ہے، اور کروڑوں روپے کم بتاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیکھیں نہیں بیچیں گے تو آپ لوگوں کا کیا ہوگا. یہ گریبر ہیں، یہ سب لینڈ گریبر ہیں. یہ جو سٹی وہ بنا رہے ہیں نا شاہدرہ کے پاس، جو نیا نیو لاہور سٹی، یہ منصوبہ تو شہباز شریف کا صاحب کا تھا نا. یہ خربوں اربوں کے کھیل ہیں اور یہ آرٹ کے درجے پہ کرپشن کرتے ہیں. یہ جو مقدمے ہار رہی ہے حکومت اس لیے ہار رہی ہے کہ وہ کمال عروج پہ جا کر کرپشن کرتے ہیں. اگر آپ میں اویئرنیس نہیں آئی تو یہ پرانا پاکستان گل سڑ جائے گا. نیا پاکستان تو تھا ہی خواب، جھوٹ، دھوکہ، نظر کا فریب جسے کہتے ہیں، سراب. یہ پرانا پاکستان اگر کنٹینیو ہوا تو یہ گل سڑ جائے گا. جیسے دیواریں دماغ سے لگی دیواریں گل سڑ کے گر جاتی ہیں نا، یہ اسی طریقے سے گرے گا. یاد رکھیے گا میری بات. تو میرے لیے تو کل کوئی خوشی کی خبر نہیں آئے گی. اور خان صاحب کیا کریں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مگر خان صاحب کمال یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں کہ خان صاحب کی پارٹی جو ان کے اپنے لوگ ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ تو کل اسمبلی نہیں جائیں گے نا، وہ تو فارغ ہوں گے. تو وہ پنجاب میں، اچھا پنجاب والے اپوزیشن پوری کی پوری قومی اسمبلی میں مصروف ہوگی. تو کیا ہوگا پنجاب میں؟ نو بڈی نوز. اچھا پھر دوسری اہم بات یہ ہے، موسٹ امپورٹنٹ، کہ خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئیں گے. اور آپ نے آڈیو سن لی ہوں گی کے پی کے وزیر اعلیٰ کی کہ لوگ لے کر آنے، امریکہ کے خلاف نعرے لگانے، چھڑنا نہیں ہے، لینا نہیں، چھوڑنا نہیں ہے. وزیر داخلہ کہتا ہے کہ جانا نہیں ہے. اس وزیر داخلہ کی موجودگی میں جو اسلام آباد کو کم از کم بہت زیادہ کنٹرول کرتا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں لوگ آئیں گے، ریڈ زون کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کس نے بند کر دیا؟ وزیر داخلہ تو خان صاحب کا آدمی ہے نا، اور وہ خود اپوزیشن کا دشمن ہے، تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانا چاہتا ہے. اس کی موجودگی میں وہ ریڈ زون بند کر دیا گیا. ویڈیوز آ گئے ہیں کنٹینر لگے ہوئے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ کہیں کام شروع ہو گیا ہے. تو اس روشنی میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے بس وہ حیران کن ہے. دیکھیں کل میں نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا ہم چاہتے ہیں خان صاحب مارکیٹ میں رہیں، سیاسی مارکیٹ میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. بہت بڑا بھونپو بھی ہے. شور مچانے کا ہنر خان صاحب سے زیادہ کوئی نہیں آتا پاکستان میں. لیکن لیڈر کوئی نہیں ہے پاکستان میں. خان صاحب جھوٹ بھی جو بولتے ہیں نا پرفیکشن کے ساتھ ہی نہیں بولتے، فلوئنٹلی بولتے ہیں. ایسا لگتا ہے مجھ جیسے لوگ جن کے پاس ایویڈنس موجود ہیں ان کے جھوٹ کے، وہ بھی کہتے ہیں یار خان صاحب سچ لگ رہا ہے بالکل. اتنا فلوئنٹ، اتنا تغزل ہے ان کی آواز میں بھی، پھر گریس بھی ہے، خوبصورت آدمی ہے. ایسا مرد تو مطلب مرد بھی ان کے دیوانے ہیں نا کہ یار ہم بھی ایسے ہوتے، اور عورتیں تو ساری ان کے ساتھ ہیں ایسا لگتا ہے. کل دیکھیں ویڈیو لمبا ہو جاتا ہے ورنہ میں آپ کو دلچسپ ترین واقعہ سناؤں گا. کل پاکستان سے میرے ایک دوست آئے ہوئے، ایک بہت بڑے
پاکستان کے سابق بیوروکریٹ کی وائف کا فون آیا کہ دیکھو اس بیچارے کو بھی نکال دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا اس ملک کا. تو خان صاحب جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ ساتھ رہے ہیں. ڈیموکریسی کی بیوٹی بھی ہے. اور ہمیں تو پاکستانیوں کو تو اس وقت ایسے لوگ چاہیے کہ جو دنگا ڈالتے رہیں اور ان کی میچورٹی بڑھے تو کل یہ اقتدار میں آئیں, لوگوں کو فائدہ ہو, اور ادھر بھی دوسری طرف بھی سدھریں گے. یہ سب فارغ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگلے کنٹینیو 10-12 سال کام ہو. مجھے نہیں لگتا کہ مریم بی بی کبھی پرائم منسٹر بنے گی یا بلاول بنے گا. بلاول میں پھر بھی اسپارک ہے. وہ اپنی کارکردگی سے جس طرح وہ محنت کرتا ہے, پورے پاکستان میں پھرتا ہے, رات دن ایک کرتا ہے, آواز بیٹھ جاتی ہے, کرونا ہو جاتا ہے, اس کی میچورٹی روز نکھر رہی ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ آ جاتا ہے. مگر حمزہ شہباز آتا ہے, حمزہ شریف آتا ہے, آگ سی سینے سے اٹھتی ہے کہ ہم کہاں جا کر کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب کل کیا ہوگا اس کا ویٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.